मुकम्मल नॉवल लम्हा मोहब्बत। उसने जहाज की खिड़की से बाहर झांका तो यूं लगा जैसे वो तितली बनकर फिजाओं में उड़ रही हो। छोटी सी नाक शफाफ शीशे से टकराई तो बर्फ जैसे बादलों छूने को दिल ललचाया। अचानक स्पीड रूई के गालों से आंख मचोली खेलती हुई सुनहरी शुआ नाक की लौंग से टकराई और उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। ये राफी का पहला तवील फिजाई सफर था। वो शादी के बाद अपने शौहर के साथ यूके जा रही थी, इसीलिए शायद उसे इतनी एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। उंगलियों से गर्दन पर दबाव डालने के बाद वो आरामदेह सीट से टेक लगाकर बैठ गई। वो दिलचस्पी से मुसाफिरों की हरकतों सकनात का जायजा लेने लगी। कोई सो रहा था, कोई कानों पर हेडफोन चढ़ाए बैठा था, किसी के हाथ में इंग्लिश मैगजीन था और कोई आदम बेजार सा आंखें मूंदे पड़ा था। राफी को तैयारे के अंदर का खनक माहौल काफी पुरसुकून लगा। सब अपने आप में मगन थे, किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं थी। राफी शौहर से जिद करके खिड़की की साइड वाली निशिस्त पर बैठी थी। फरीद उसकी बचकाना सी खुशी पर मुस्कुरा दिया और बगैर किसी दिक्कत के ख्वाहिश पूरी कर दी। हम वो सोते में खिंगारा तो राफी ने मुड़कर मोहब्बत से शौहर को तकते हुए हाथ से अखबार ले लिया जो नीचे गिर रहा था। राफी की निगाहों ने मजे से उसका जायजा लिया। गोरा रंग, मुतनासिब कदोकामत, घुंघराले बाल जिनमें कहीं कहीं सफेद चांदी छलक रही थी, नीली आंखें जिन पर इस वक्त नींद का खुमार तारी था। बस आंखों के नीचे पड़ने वाली लकीरें और बालों में उमड़ती चांदनी बढ़ती उम्र की चुगली खाती है, वरना साहब ने खुद को बहुत फिट रखा हुआ है। एक प्यारी सी मुस्कुराहट राफी के होंठों को छू गई। वो जो शादी के नाम से भी खौफ खाती थी, फरीद की रफाकत में मुतमईन हो गई। वो खासे सुलझे हुए इंसान थे। राफी खुद भी शादी के बाद से बहुत मोहतात रही। तल्ख जिंदगी ने उसे समझौतों के बहुत सारे नए सबक पढ़ा दिए। फरीद शादी के बाद इसे पाकिस्तान छोड़कर अपनी जॉब पर वापस लंदन चला गया तो खानदान वालों ने खूब बातें बनाई। कुछ ने तो बुरा मला कह दिया कि लड़का अब वहां से परवाना आज़ादी ही भेजेगा, मगर सबकी उम्मीदों के बरक्स उसने वहां जाते ही राफी के कागजात जमा करवाए और 1 साल बाद जब उसे अपने साथ ले जाने आया तो उसकी आंखें खुशी से भीग गईं। राफी के छोटे भाई और भावच ने इन कठिन दिनों में उसका बहुत साथ दिया। फरीद, आप मेरी जिंदगी के वो लम्हा मोहब्बत हैं जिसने ख़िज़ा को बहार का रूप दिया। राफी ने प्यार लुटाती निगाहें फरीद पर डाली। ख्यालात की रूह भटकने लगी। माजी हाल पर हावी हुआ तो उसका रोशन चेहरा बुझने लगा। अच्छी और बुरी यादों का एक रेला सा आया और वो उसमें बहती दूर निकल गई। मैंने एक बार कह दिया मुझे खाना नहीं खाना, फिर आप क्यों पीछे पड़ी हुई हैं? राफी ने गुस्से में कुर्सी सिरकाई तो टेबल कोने पर रखे शीशे के प्याले से हाथ टकराया। छनाका हुआ। कांच किची किची होकर डाइनिंग हॉल के कारपेट पर बिखर गया। ये क्या बदतमीजी है? तुम घर की कमाऊ पूत नहीं हो जो जरा जरा सी बात पर आसमान सर पर उठा लेती हो। समीना का बीपी हाई होने लगा। मैंने चाइनीज की फरमाइश की थी, फिर क्यों नहीं बनवाया? उसने माँ की नहीं सुनी, अपनी सुनाई और वहां मौजूद नफूस की जानिब देखे बगैर पैर पटकती बाहर निकल गई। या अल्लाह, इस लड़के के हाल पर रहम फरमा दे। समीना ने मुंह ऊपर उठाकर दोनों हाथ फैलाए। आप लोगों ने शुरू से बच्चों की हर बात मानकर उन्हें सर पर बिठा लिया है।
اب وہ کسی کی سننے والی نہیں۔ حسان علی نے ہمدردی کی جگہ تانا دیا، جو ٹھک سے جا کر ماں کے کلیجے پر لگا۔ واہ بیٹا واہ، شاباش ہے تم پر، ماں سے ہمدردی کرنے کی جگہ الٹا باتیں سنا رہے ہو۔ سمینہ نے بیٹے کو دکھ سے دیکھا اور دوپٹے کے پلو میں آنسو جذب کرنے کے بعد ٹوٹے کانچ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ امی پلیز چھوڑ دیں، ہاتھ نہ کٹ جائے، اور میں تانا نہیں دے رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ حسان نے ماں کو کاندھے سے تھام کر اٹھایا اور کرسی پر بٹھاتے ہوئے رسانیت سے سمجھایا۔ سمینہ منہ سجائے بیٹھ گئی۔ سامیہ کو بڑی بہن کی حرکت پر شدید غصہ آیا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح پی گئی۔ سامیہ، مائی کو بلواؤ، وہ کمرہ صاف کر دے گی۔ حسان نے چھوٹی بہن کو اشارہ کیا تو فوراً اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ایک فرد کی وجہ سے اچھا خاصا ماحول کشیدہ ہو گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا کروں۔ مزاج دن بدن سوا نیزے پر پہنچ رہا ہے۔ سمجھاؤں تو ہر بات کا الٹا مطلب نکالتی ہے۔ سمینہ نے بیٹے کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ ویسے آج کون سی بات بڑی بہن کے شاہانہ مزاج کو ناگوار خاطر گزری؟ حسان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، کل چائنیز کی فرمائش کی تو میں نے کہا بنوا دوں گی۔ اتفاق سے آج سامیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کھانا پکانے والی بوا بھی 2 دنوں سے چھٹی پر ہے۔ اب مجھ اکیلی جان میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ ڈھیر ساری سبزیاں کاٹوں اور چائنیز رائس بناؤں، اس لیے سادے دال چاول بنا لیے۔ فریج میں کباب رکھے تھے، وہ فرائی کر دیے، پر مہارانی کو کچھ پسند ہی نہیں آتا، ناراض ہو کر کھانا چھوڑ دیا۔ سمینہ نے تفصیل بتائی۔ اسی دوران مائی نے گلاس کے ٹکڑے اٹھا کر کارپیٹ صاف کیا۔ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے کھانا پکایا، یا تو بچوں سے کچن سنبھالنے کا کہتی یا پھر بازار سے منگوا کر کچھ رکھ دیتے، تب ہی ان کے دماغ ٹھکانے آتے۔ وہ جل بلا کر بولا۔ سامیہ جو ٹیبل صاف کر رہی تھی بھائی کی صاف گوئی پر مسکرا دی۔ اچھا چھوڑو، تمہاری بڑی بہن ہے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ انہوں نے بیٹے کو تنبیہ کی۔ سمینہ رافیہ کو خود کچھ بھی کہہ سن لیں مگر کسی اور کو کہنے نہیں دیتی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی بڑی بیٹی کی سائڈ لیتی تھی۔ رافیہ کو والدین کی بے جا حمایت حاصل تھی، اسی وجہ سے وہ خود کو بہت اہم سمجھنے لگی تھی۔ اب تو یہ حال ہو چکا تھا کہ اگر منہ نکلی بات پوری نہ کی جائے تو وہ بھپر جاتی۔ جی وہ بڑی ہیں تو سامیہ چھوٹی ہے، اس گھر میں سمی کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس پر میرا دل دکھتا ہے۔ حسان نے سامیہ کو اپنے ساتھ لگایا جو اس بحث و مباحثہ پر اداس چہرہ بنائے بیٹھی تھی۔ لڑکے تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے سامیہ میری بیٹی نہیں اور میں اس کی ماں نہیں دشمن ہوں۔ اور یہ بتاؤ کیا رافی تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ سمینہ کا غصہ کم ہو چکا تھا۔ بڑی کے خلاف بیٹے کا بولنا اب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ یہی تو سمجھا رہا ہوں، بچوں بھی میری بہن ہے مگر وہ جتنی ضدی ہوتی جا رہی ہیں، کل کو ان کے ساتھ کچھ برا ہوا تو یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ حسان کی پرسوچ نگاہیں ماں پر ٹک گئی۔ سمینہ کا دل ہولا۔ اللہ نہ کرے کہ میری اولادوں کے ساتھ کچھ برا ہو، میرے مالک اس گھر پر اپنی رحمتوں کا سایہ برقرار رکھنا۔ وہ بے چین ہو اٹھی۔ آمین۔ حسان اور سامیہ نے بے وقت کہا اور دونوں ہنس دیے۔ رافی کے مقابلے میں حسان کی سامیہ سے بہت بنتی تھی۔ سمینہ اس ہنسی مذاق میں بچوں کے ساتھ شامل نہیں ہو سکی۔ سامیہ کی خودسری کی وجہ سے ان کے من میں ہول اٹھنے لگتے تھے۔ وہ ایک ہی انداز میں بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہیں۔ علی اصغر اور سمینہ کی زندگی میں رافی اس وقت آئی جب مایوسیوں کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ شادی کے 5 سال بعد سمینہ ماں بنی تو علی اصغر دیوانے ہو اٹھے۔ اولاد کے لیے دونوں میاں بیوی نے خوب منتیں مرادیں مانی۔ قدرت کو جوش آ ہی گیا اور اتنی پیاری بچی پا کر ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ پریوں جیسی بیٹی کا نام رافی علی رکھا گیا۔ وہ ان کے آنگن میں کیا آئی جیسے قسمت کی دیوی علی اصغر پر
بیک وقت مہربان ہوتی چلی گئی۔ ان کی ٹائلز اور سینیٹری کی چھوٹی سی دکان تھی، تاہم اس فیلڈ میں ان کے پاس کئی سالوں کا تجربہ تھا۔ ایک دوست کے سمجھانے پر انہوں نے کچھ سرمایہ اور بینک سے لون لے کر ٹائلز کٹنگ کا اپنا کارخانہ کھول لیا، جس میں انہیں کافی نفع ہوا۔ اس بار کاروبار بہت تیزی سے پھلنے پھولنے لگا۔ رافی کے بعد حسان آیا اور پھر دوسری بیٹی سامیہ پیدا ہوئی، مگر دونوں میاں بیوی کے دل میں جو محبت پہلوٹی کی لڑکی کے لیے تھی، اس کی جگہ باقی دونوں اولادیں نہ لے سکیں۔ رافی نے ان کی 5 سالوں کی پیاسی روح کو سیراب کر دیا اور اپنی مسلم جگہ بنا بیٹھی۔ علی اصغر نے بیٹی کو اتنے ناز و نخروں سے پالا کہ فرمائش منہ سے نکلنے سے قبل پوری کر دی جاتی، پھر اس کا دماغ کیوں نہ خراب ہوتا۔ رافی کو ہوش سنبھالتے ہی گھر میں اپنی حیثیت کا احساس ہو گیا۔ وہ بادلوں میں تیرنے لگی، پھر جوان ہونے کے بعد بھی زمین پر پاؤں نہیں دھرے۔ لاڈو پیار کی بہتات نے اس میں برداشت کی کمی کر دی۔ وہ بڑی اولاد ہونے کے باوجود چھوٹی بنی رہتی، آئے دن کچھ نہ کچھ ایسا کرتی جس کی وجہ سے گھر والے ذہنی کوفت کا شکار ہو جاتے۔ بڑے ہونے پر اس نے گھریلو کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ وہ کافی حد تک خود غرض ہو گئی۔ بعض اوقات وہ اپنے چھوٹے بہن بھائی کی حق تلفی کرنے سے بھی نہ چوکتی۔ سامیہ تو چپ ہو جاتی، مگر حسان خوب سناتا، اسی لیے ان دونوں کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ رافی میں ایک اچھی بات تعلیم سے اس کا جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ وہ شروع سے پوزیشن ہولڈر رہی۔ اس کی دلکش آنکھوں میں ڈاکٹر بننے کا سپنا سجا ہوا تھا۔ وہ نہ صرف خوب دل لگا کر پڑھتی بلکہ گھر والوں پر اپنی ٹف تعلیم کا روب جماتی، یوں اسے کام میں سہولت مل جاتی۔ علی اصغر کو بیٹی کا منہ بسورنا برداشت نہیں ہوتا۔ وہ ہر معاملے میں رافع کی بے جا حمایت کرتے۔ اس کے مقابلے میں چھوٹی سامیہ نے بچپن سے ہی حساس طبیعت پائی۔ اس نے کم عمری سے ہی بڑی ذمہ داریاں اپنے نازک کاندھوں پر اٹھا لی۔ حسان کو دونوں بہنوں سے محبت تھی، پر گھر میں ہونے والی یہ ناانصافی اسے بہت بری لگتی۔ وہ اس بات کو ناجائز سمجھتا کہ ایک بہن تو مکمل آرام کرے اور دوسری اتنا زیادہ کام۔ وہ ماں سے لڑتا۔ سامیہ نے باپ بھائی کی ضرورتوں کا اتنا خیال رکھا کہ وہ خود بخود ان سب کی اہم ضرورت بن گئی۔ اب ہر کام کے لیے اس کی پکار مچتی تو اس بات پر بھی رافی کا منہ بن جاتا۔ حسان کی آواز اٹھانے پر سمینہ نے تھک ہار کر کچن کے کاموں کے لیے بوا رکھ لی تو سامیہ کو بھی سکون ملا۔ علی اصغر آج کل بہت مصروف رہتے۔ اپنی چائلڈوں کے بزنس کو مزید وسعت دینے کے لیے انہوں نے ایک پرانے دوست کے ساتھ پارٹنرشپ اختیار کر لی تھی، جو کافی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ اس وقت ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا جب نجیب خان نے اس دیرینہ دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا عندیہ دیا اور اپنے بیٹے قرار کا رشتہ رافی کے لیے مانگا۔ یار میں کیا کہوں، تمہارا شکریہ جو تم نے ہم سے رشتہ داری جوڑنے کا سوچا۔ علی اصغر نے دوست کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گلے لگا لیا۔ وہ کیا کہتے کہ بیٹا رافی سے شادی کی ضد لگائے بیٹھا تھا۔ قرار نجیب نے رافی کو ایک بزنس ڈنر میں دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ شرکت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ سفید لباس میں ملبوس لیے دیے سے ایک کونے میں کھڑی وہ پری پے کر اس کے دل میں اترتی چلی گئی۔ نجیب خان اور ان کی اہلیہ بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کے لیے بےتاب تھے، مگر وہ راضی نہیں ہوتا تھا۔ کوئی لڑکی اس کے من کو بھاتی ہی نہیں۔ ہم ایک کی وجہ سے باقیوں کی خوشیوں کا راستہ تو نہیں روک سکتے تھے۔ نجیب خان نے بیٹے کو ملامت کی۔ پاپا سب کی شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر جب تک مجھے اپنی پسند کی لڑکی نہیں ملتی میں شادی نہیں کروں گا۔ نجیب خان قرار کی ضد سے ہار گئے۔ انہوں نے باقی دونوں بیٹوں اور ایک بیٹی کی شادی کر دی۔ کران خان کے چھوٹے دونوں بھائی ایک ایک بچے کے باپ بن چکے تھے، مگر اس کی نیاہنور بیچ منجھدار میں پھنسی تھی۔ قرار ایسے جیون ساتھی کے متلاشی تھا جس پر پہلی نظر ڈالتے ہی وہ عاشق ہو جائے۔ رافی کو دیکھتے ہی اس پر کچھ ایسی ہی کیفیت طاری ہوئی۔
اب جو گھر والے اس کی شادی کی طرف سے مایوس ہونے لگے تو اس نے اچانک شادی کرنے کا عندیہ دیا۔ ماں صدقے ماں واری، میرے بیٹے کے لیے کوئی کمی تھوڑی ہے، بس تیرے راضی ہونے کا انتظار تھا۔ منورہ نجیب نے اس کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، بھائی چلو اب آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے کیسے امتحان لیتی ہے۔ چھوٹے بھائی نے اپنی بیوی کو دیکھ کر چھیڑ چھاڑ کی۔ اوفو، مذاق چھوڑو، منورہ نے چھوٹے کو ڈانٹا۔ بیٹا دیکھنا میں کیسی پیاری دلہن ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ بڑے جوش سے قرار کو دیکھ کر کہا، میری دلہن رافی کے سوا کوئی نہیں بنے گی۔ قرار نے چھوٹے بھائی کی گپلوسی بیٹی سے کھیلتے ہوئے ایک شرط رکھ دی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ نجیب خان خوشی خوشی دوست کے پاس قرار کے رشتے کی بات لے کر پہنچ گئے۔ انہوں نے اتنا عطاؤلاپن دکھایا کہ فوری طور پر منگنی کی تاریخ طے کرنے پر زور دینے لگے۔ دوست کی دوستی اپنی جگہ، مگر علی اصغر زمانے کے ریتی رواج کے ساتھ چلنے والے انسان تھے۔ وہ پہلے بیوی سے بات کرتے، حسان کو بتاتے، اس کے بعد کوئی جواب دے پاتے۔ انہوں نے دوست سے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ انہیں ذاتی طور پر قرار بہت پسند تھا۔ وہ بیٹی کے الٹے دماغ کے بارے میں بھی اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے تھوڑا جھجکے، جس پر نجیب کا منہ بھی بنا، مگر وہ اپنی جگہ پر مجبور تھے۔ علی اصغر کو یہ رشتہ رافی کے لیے یوں بھی مناسب لگا کہ قرار ایک سمجھدار لڑکا تھا۔ وہ شروع سے ہی بہت محنتی تھا۔ اس نے کم عمری کے باوجود باپ کے کاروبار کو جیسے سنبھال دیا، وہ قابل تعریف تھا۔ سیدھا سادھا ہسمکھ سا قرار پیسے کی فراوانی کے باوجود کسی برے فعل میں شریک نہ رہا۔ باپ ہونے کی حیثیت سے انہیں رافی کے بچپنے اور ضدی پن کو سنبھالنے کے لیے قرار جیسا سوبر لڑکا موزوں لگا۔ علی اصغر کی دولت اور رافیہ کی کم عمری اور خوبصورتی کی وجہ سے جلد ہی لوگ اسے پسند کر لیتے، مگر رافی نے شادی کے لیے جو عجیب و غریب شرط رکھی تھی، اس کی وجہ سے ان کے خاندان میں پہلے ہی کافی جگ ہنسائی ہو چکی تھی۔ اس لڑکی پر چھوڑ دیا تو سب تباہ ہو جائے گا، مجھے رافی سے سختی سے نپٹنا پڑے گا۔ علی اصغر کے ماتھے پر پرسوچ لکیریں ابھری۔ بچو، آپ نے شادی کے لیے کیسی شرط لگائی ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ سامیہ پریشان ہو کر بہن سے پوچھنے لگی۔ بھائی سمی، میں تو لڑکے کا انتخاب خود کروں گی، لڑکے کو ہمارے یہاں خود چل کر آنا چاہیے، وہ خوشگوار موڈ میں بولی۔ بچو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ سامیہ نے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا۔ تم ٹینشن نہ لو، اس بار ایسا ہی ہوگا۔ میں رافع علی زمانے کا چلن بدل کر رکھ دوں گی، اس نے اٹھلا کر کہا۔ بچوں پلیز کچھ تو سوچیں، لوگ ویسے ہی بہت باتیں بنا رہے ہیں۔ سامیہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی، تم چھوڑو ساری باتیں اور سنو، میں تو کسی شہزادے سے شادی کروں گی جس کا رنگ گورا اور آنکھیں نیلی ہوں۔ رافی نے اچھے موڈ میں بہن کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گھماتے ہوئے دل کی بات کہہ دی۔ اللہ میری بہن کے لیے دور دیش سے ایک شہزادہ بھیج دے۔ سامیہ کو گول گول گھومنے سے چکر آیا تو دیوار کا سہارا لیتے ہوئے زور سے دعا مانگی۔ آمین، رافیہ نے زور سے بول کر منہ پر ہاتھ رکھ پھیرا۔ دونوں بہنیں کھلکھلا اٹھیں۔ رافیہ نے شادی کے لیے ایک عجیب و غریب شرط رکھ دی، وہ لڑکا خود دیکھ کر پسند کرے گی۔ گھر والوں نے اس شرط پر اختلاف کیا تو وہ شادی سے انکار کر بیٹھی۔ مجبوراً سمینہ رشتے والیوں کو خطیر رقم دے کر لڑکے کو بھی ساتھ بلوانا شروع کر دیا۔ کچھ روشن خیال گھرانوں کو اس شرط پر اتنا خاص اعتراض نہیں ہوتا، اماں بہنیں لڑکے کو بھی ساتھ لے آتی۔ اچھا ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، تاہم ابھی بھی کچھ ایسی وضعدار خاندان تھے جو لڑکی کی اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیتے۔ وہ ایسی بہو گھر لانے کے خواہش مند نہ تھے جو خود سے لڑکے کا انٹرویو کرے۔ سمینہ نے بیٹی کو زمانے کی ریت کے بارے میں سمجھانے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ ضد کی پکی نکلی۔ اس معاملے میں اپنے من کی کرتی۔
لڑکا سامنے موجود ہوتا تو وہ اس سے خوب سوال جواب کرتی، پسند نہ آنے پر انکار کر دیتی۔ لڑکے کی ماں بہنیں اپنے بیٹے یا بھائی کی ایسی درگت پر رافی کو باتیں سنانے لگتی تو وہ بھی خراب لہجے میں لڑکے کے عیب گنوانا شروع کر دیتی۔ سمینہ سیز فائر کی کوشش میں ہلکان ہو جاتی۔ حسان ایسے موقع پر گھر سے ہی چلا جاتا، اسے بچوں کی یہ روش قطعی برداشت نہ ہو پاتی۔ والدین کی وجہ سے اسے خاموشی اختیار کرنی پڑتی، ورنہ اس کا بس چلتا تو روز روز کی نوٹنگی بند کروا کے کسی اچھے لڑکے کے ساتھ اپنی بچوں کو ودا کر چکا ہوتا۔ سمینہ کے دل میں خوف خدا تھا، انہیں بیٹی کا یہ رویہ بہت برا لگتا۔ پھر اس مسئلے کی وجہ سے رافی کی خوب بدنامی ہو گئی۔ اس کی جن لوگوں سے منہ ماری ہوتی وہ دوسرے گھروں میں جا کر ایک کی چار لگاتے۔ رشتے کے خواہش مند گھرانے لڑکی کی یہ نرالا ڈھنگ دیکھ کر کان پکڑتے۔ اگر علی اصغر کی پوزیشن اتنی مضبوط نہ ہوتی تو رافی کا تنتنا ایک پل نہ چل پاتا۔ رافی، تم یہ کر کیا رہی ہو؟ اپنی زندگی سے ایسا کھلواڑ کوئی بیوقوف لڑکی ہی کر سکتی ہے۔ سمینہ نے ایک دن بیٹی کو بٹھا کر بات شروع کی۔ امی، میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے بھولی سی شکل بنا کر پوچھا۔ یوں گھر آئے مہمانوں کی بے عزتی کرنا، لڑکوں سے ایسے پیش آنا کوئی اچھی بات نہیں۔ ایک بات تو بتائیں، جب یہ لڑکے والے گھر گھر جا کر ناشتہ پانی اڑا کر بیچاری لڑکیوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو ان پر اخلاقیات کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا؟ اگر میں نے ایسا کر لیا تو بری بن گئی۔ رافی ماں کی جھاڑ پر اپنی راکھ الاپتی رہی۔ اگر ایک فریق غلط کرتا ہے تو کیا تم بھی ویسی ہی روش اختیار کرو گی؟ سمینہ نے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ امی پلیز، میں ایسے لوگوں کی نفسیات کو اچھی طرح جان گئی ہوں۔ اپنا کالا پیلا لڑکا بھی چاند بنا کر پیش کرتے ہیں اور دوسرے کی لڑکی کو انچی ٹیپ سے ناپ ناپ کر پسند کرتے ہیں، کہیں ذرا سی بھی کسر نہ رہ جائے۔ رافی کے اندر کم عمری کا جذباتی پن چھلک اٹھا۔ توبہ میرے مالک، اس لڑکی کو کیسے سمجھاؤں؟ اچھا ایک بات یاد رکھنا، ہمارے معاشرے میں مرد کی بڑی سی بڑی غلطی کی بھی کوئی پکڑ نہیں، مگر عورت کی حرمت ایک ایسی سفید چادر کی طرح ہے جس پر کوئی داغ لگ جائے تو 7 سمندر کے پانی بھی اسے صاف نہیں کر سکتے۔ سمینہ نے اپنے خاندان کی بڑی بوڑھیوں کی مثال ڈھونڈ کر نکالی، مگر اس پر کیا اثر ہوتا، کاندھے اچکا کر باہر نکل گئی۔ رافی کو اپنے حسن اور قابلیت پر بڑھت ناز تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے ہمیشہ ایسے ہی چاہا جائے گا۔ وہ آنے والے وقت سے انجان بنی، آئینہ دیکھ دیکھ کر اپنی خوبصورتی کو خراج پیش کرتی۔ اب تو چولن خالہ بھی لڑکے والوں کو یہاں لاتے ہوئے گھبرانے لگی۔ رافی کی بدسلوکی کا خمیازہ اسے یوں بھگتنا پڑا کہ کئی لوگوں نے اس کا خرچہ پانی بند کر دیا جس پر اس کا گزارا تھا۔ سمینہ ان حالات سے بیمار رہنے لگی۔ بیٹی کے بارے میں سوچ سوچ کر ان کی شوگر ہائی ہو جاتی۔ وہ ڈرتی کہ کہیں بیٹی کو ایسی ٹھوکر نہ لگ جائے کہ اس کا غرور اور تنتنا دھرا کا دھرا رہ جائے۔ آخر ایک دن وہ شوہر کا ہاتھ تھام کر بری طرح سے رو دی۔ سامیہ کو گھر کے حالات اور بڑی بہن کی ضد سے ہول اٹھتے۔ حسان الگ غصے میں بہن کو سمجھاتا، مگر سب بیکار۔ ان حالات میں علی اصغر بھی پریشان رہنے لگے۔ رافع کو بٹھا کر سمجھایا بھی، وہ باپ کی بات پر بیٹھی سر ہلاتی رہی، مگر کرتی اپنے من کی۔ ایسے میں قرار کا رشتہ نعمت غیر متربطہ ثابت ہوا۔ علی اصغر نے قرار کے معاملے پر خوب سوچا اور گھر میں بات کرنے سے قبل تنہائی میں قرار سے ایک ملاقات کی خواہش کی۔ لو جی، اب تو یہ تمہارا بیٹا بھی ہے، اجازت کی کیا ضرورت ہے، جب دل چاہے ملاقات کر لو۔ نجیب خان نے مسکرا کر دوست کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر آج ہی یہ کام ہو جائے تو؟ علی اصغر نے جھجک کر دوست کی طرف دیکھا، اب معاملہ کچھ اور ہو چکا تھا۔ ہاں کیوں نہیں؟ نجیب نے حامی بھری۔ بیٹے کو کال کر کے بلا لیا اور کیبن سے باہر چلے گئے تاکہ دونوں آرام سے بات کر لیں۔ وہ ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہوئے، تھوڑی ملکی سیاست اور بزنس پر گفتگو ہوئی۔
چپراسی نے ان کے بیچ میں چائے لا کر رکھی۔ اس کے بعد علی اصغر نے کچھ محتاط اور قدرے ہلکے پھلکے انداز میں بیٹے کو بیٹی کی بچکانہ طبیعت کے بارے میں بتا دیا۔ انکل، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کوئی عیب تھوڑی ہے، تسلی رکھیں، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قرار کے جواب پر ان کے اندر سکون پھیل گیا۔ قرار تو اس وقت رافی کی خوبصورتی کے سحر میں گرفتار تھا، اسی لیے وہ ساری باتوں پر خوش دلی سے سر ہلاتا رہا۔ علی اصغر اس طویل ملاقات کے بعد بہت مطمئن اور خوش گھر لوٹے، مگر انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ آگے قسمت ایسا کھیل کھیلنے والی ہے جو ان کے خاندان کی بنیادیں ہلا دے گی۔ پتہ ہوتا تو شاید بات یہیں ختم کر کے اٹھتے۔ کیا میں اس انکل سے شادی کروں گی؟ رافی نے جیسے ہی قرار کا نام سنا بھنا اٹھی۔ والدین کا بھی لحاظ نہ کیا۔ رافی، ہوش کے ناخون لو۔ سمینہ نے بیٹی کو دانت کچکچا کر دیکھا۔ بیٹا، قرار اچھا لڑکا ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ علی اصغر نے غصے پر قابو پاتے ہوئے نرمی سے کہا تو وہ مزید شیر ہو گئی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شکل دیکھی ہے؟ کالا گنجا، آپ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ رافی نے صاف انکار کر دیا، جس پر گھر میں نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ہم نے تمہیں 1 سال تک مرضی کرنے دی، اب کبھی کسی بات پر اعتراض اٹھایا؟ کتنے لڑکے دکھائے گئے مگر تم نے انکار کر دیا۔ علی اصغر جراح پر اتر آئے۔ پاپا، اس کا مطلب یہ تو نہیں، رافع نے جلد بلا کر کہنا چاہا مگر علی اصغر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہاری بہت سن لی گئی، اب تم چپ کرو، میری سنو۔ قرار بہت سمجھدار اور اچھا لڑکا ہے، ویسے بھی تمہاری ہاؤس جاب شروع ہو گئی ہے، میں اس سال تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ تم ہماری اکیلی اولاد نہیں ہو، تمہارے بعد مجھے سامیہ کی شادی بھی کرنی ہے۔ علی اصغر نے ہاتھ اٹھا کر سخت لہجے میں بات ختم کر دی۔ بجو، پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حسان باپ کے برابر میں کھڑا تھا، فوراً بولا، مگر رافع نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا۔ سب سن لے، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، یہ میرا آئیڈیل نہیں ہے۔ وہ صاف انکار کرنے لگی۔ تمہارا بہت دماغ خراب ہو چکا ہے، ایک سامیہ بھی تو اسی گھر کی لڑکی ہے، مجال ہے جو ہمیں کبھی اس کی وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑی ہو۔ علی اصغر نے اس کی بات پر غصہ دکھایا۔ ایسا کریں، آپ لوگ پہلے سامیہ کی ہی شادی کر دیں۔ رافع کا ضدی لہجہ اور بد مزاجی عہد آئی، اسے باپ کا چھوٹی بہن کی مثال دینا بہت برا لگا۔ خاموش ہو جاؤ، ہمارے خاندان کی لڑکیاں شادی کے مسئلے پر اتنا نہیں بولتی جتنا تم بول رہی ہو، شاید ہمارے بیجا لاڈ و پیار کا نتیجہ ہے جو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ علی اصغر نے زندگی میں پہلی بار رافی پر چیخے۔ وہ ایک دم خوفزدہ رہ گئی۔ قرار سونے کا بھی بن کر آ جائے، میں یہ شادی نہیں کروں گی، وہ بہتے آنسو پوچھ کر اٹل لہجے میں بولی۔ خاموش ہو جاؤ، اس گھر کا سربراہ میں ہوں، تم نہیں کہ تمہارے فیصلے مانے جائیں۔ اب ایک لفظ بھی منہ سے نکلا تو میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا، وہ فیصلہ کن انداز میں بولے اور سامنے پڑی میز کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر باہر نکل گئے۔ علی اصغر کو آج احساس ہوا کہ ان کے پیار اور غلط حمایت نے بیٹی کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا، ان کے اندر کا توازن بگڑ گیا ہے۔ اب رافع کی بھلائی کے لیے سختی ناگزیر ہو گئی ہے۔ علی اصغر کے سینے میں یہ سب سوچتے ہوئے درد سا اٹھا تھا، وہ اپنے موقف پر سختی سے ڈٹ گئے۔ یہی ان کی بھول تھی، معاملہ سلجھنے کی جگہ الجھتا چلا گیا۔ کیا اب دنیا میں میرے لیے یہی ایک نمونہ رہ گیا ہے؟ سمینہ نے جیسے ہی بتایا کہ قرار کے گھر والے باقاعدہ بات طے کرنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں تو وہ رو دی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ شور ہنگامے کے بعد یہ معاملہ دب گیا ہوگا، مگر اب تو بات منگنی تک جا پہنچی تھی۔ بس بیٹا، اب ضد چھوڑ دو، ہاں کر دو، مبارک گھڑی ہے۔ سمینہ نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اس نے اپنے گھنے شہد آنگھی بالوں کو بل دے کر کیچر لگایا، دوبارہ محاذ پر ڈٹ گئی۔ بیٹا، قرار بہت اچھا لڑکا ہے، تھوڑی بہت کمی بیشی تو ہر انسان میں ہوتی ہے۔ سمینہ نے بیٹی کو چمکارا۔ امی، اب اس آدمی کو لڑکا تو نہ کہیں،
آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں شادی کے بعد اپنی دوستوں میں مذاق بن کر رہ جاؤں؟ رافی نے اپنی ستوا ناک چڑھا کر غرور سے کہا تو پاس بیٹھی سامیہ کو انجانا دکھ ہوا۔ اللہ کو خوف کرو بجو، اب قرار بھائی اتنے بھی برے نہیں جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ وہ گنجے تو نہیں ہیں، ہاں بال تھوڑے کم ہیں اور رنگ بھی ہلکا سا سانولا ہے، یہ کالا تو نہیں کہلائے گا۔ سامیہ نے پیار سے بہن کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ رہنے دو اپنی چاپلوسی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، ورنہ میرے پاپا ایسے نہ تھے۔ ان کو یہی فکر ہے نا کہ میری شادی کی وجہ سے تمہارا راستہ رکا ہوا ہے، تو پہلے تمہاری شادی کر دیں، میں اسٹامپ پیپر پر لکھ دوں گی کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس نے چٹک کر بہن کو سنایا۔ سامیہ کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ بجو کیا کہہ رہی ہو؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ سامیہ نے بہن کو صفائی دینے کی کوشش کی۔ حسان جو قریب بیٹھا ٹی وی پر میچ دیکھ رہا تھا ایک دم بدمزہ ہو کر بڑی بہن کو غصے سے گھورنے لگا۔ بجو بس، اپنا غصہ سامیہ پر مت نکالو، حسان نے اسے تنبیہ کی۔ اب تم سب ایک ساتھ نہ شروع ہو جاؤ۔ معاملہ بگڑتا دیکھ کر سمینہ نے سب کو خاموش کرانا چاہا۔ یہ بات آپ بچوں کو سمجھا دیں، حسان نے ٹیبل سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کرتے ہوئے کہا۔ بات کچھ اور ہو رہی تھی، تم لوگ ایک نیا جھگڑا لے کر بیٹھ گئے۔ سمینہ نے سر پر ہاتھ مارا۔ سارے مطلب سمجھتی ہوں، ویسے تمہیں قرار اتنا ہی اچھا لگ رہا ہے تو اس سے خود شادی کر لو، اسے تو بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ رافی، ہوش میں رہ کر بات کرو۔ سمینہ کو ایک دم غصہ آ گیا۔ امی، سچ تو کہہ رہی ہوں، پاپا بھی خوش ہو جائیں گے اور میری جان بھی چھٹ جائے گی، ویسے بھی تمہارے ساتھ اس کی جوڑی سجے گی بھی خوب۔ اس نے بہن کے سانولے روپ پر چوٹ کی۔ بجو، سامیہ کپکپا اٹھی۔ وہ بہن جیسی حسین نہ سہی پر بڑی پرکشش تھی۔ اف، اتنی ذلت! وہ ماں سے لپٹ کر بری طرح سے رو دی تو سمینہ نے اسے قہر بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں تو خود ہی تو قرار صاحب کی اتنی خوبیاں گنوا رہی ہو۔ رافی نے کاندھے اچکائے۔ اپنے بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، بولتے وقت تو یہ سوچ لیا کرو کہ کیا بول رہی ہو۔ حسان غصے سے ڈھاڑا۔ میں تم سے بات نہیں کر رہی ہوں، اس لیے تم اس معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ اسے ہمیشہ سے بھائی کی حمایت بری لگتی، اس وقت تو وہ مزید چڑھ کر بولی۔ کیوں؟ کیا میں اس گھر کا فرد نہیں ہوں؟ حسان نے بہن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ترکی بترکی جواب دیا اور تن کے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تم یہاں سے جاؤ۔ رافی کی آواز نیچی ہوئی۔ کیوں؟ آپ جس کو جو دل چاہے سناتی جائیں، اب مزید ایسا نہیں چلے گا۔ جہاں تک سامیہ کی شادی کی بات ہے، آپ یہ فکر کرنا چھوڑ دیں، میں اس کے لیے شہزادہ ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ حسان نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ تمہارا جو دل چاہے کرو، میرے معاملے میں مت پڑو۔ رافی نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور وہاں سے جانے لگی۔ ایک منٹ بات سن کر جائیں، یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا ہے، وہ چاہے کالے ہوں یا پیلے، آپ کو قرار بھائی سے ہی شادی کرنی پڑے گی۔ سب گھر والے اس بات پر متفق ہیں تو آپ کو بھی سب کی بات ماننی پڑے گی۔ اگر آپ بیوقوفی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی آپ کا مزید ساتھ نہیں دے گا۔ ہم آپ کو فضول سی بات پر اتنا اچھا رشتہ ٹھکرانے نہیں دیں گے۔ ابھی وقت ہاتھ میں ہے، نکل گیا تو روتی رہ جائیں گی۔ حسان نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بڑی بہن کو ہاتھ تھاما اور انسانیت سے سمجھایا۔ میں کوئی موم کی گڑیا نہیں جسے جیسے دل چاہے موڑ دو۔ اگر میرا دل قرار کے لیے راضی نہیں تو مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ رافی نے بھائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پتھریلے لہجے میں کہا۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ پاپا کے خلاف کیسے کھڑی ہو پاتی ہیں۔ حسان نے ایک دم رافی کا ہاتھ چھوڑا، اسے وارن کیا اور روتی ہوئی سامیہ کو سہارا دے کر ہال سے باہر نکل گیا۔ اس نے چیلنج دیا۔ رافی کو کون ہرا سکتا ہے؟ میرے ساتھ زبردستی کرنا اتنا آسان نہیں۔ اب تو قرار کی شادی ہوگی مگر مجھ سے نہیں۔ اس نے بڑے آرام سے بوا کا لایا ہوا اورنج جوس کا گلاس خالی کیا، اس کی تہہ میں جھانکتے ہوئے مصمم ارادہ کیا۔ ایک عجیب سا تاثر اس کے خوبصورت چہرے پر پھیلا۔ سمینہ نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔
ایسے موقع پر جب شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں، اس ملاقات تک سمجھ میں نہیں آئی۔ ایسے موقع پر جب شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں، اس ملاقات کی تک سمجھ نہیں آئی۔ قرار کافی سنجیدہ مزاج کا مالک تھا۔ وہ یوں ہونے والی بیوی کے اچانک بلاوے پر حیران رہ گیا۔ کوئی ایسے ملتے دیکھ لے تو جانے کیا سوچے گا۔ رافی کے آنے سے پہلے وہ ساحل کے لہروں کو آتے جاتے دیکھ کر اسی بات پر کڑتا رہا۔ رافی نے اسے فون پر ساحل سمندر کے نزدیک واقع کولڈ کارنر پر پہنچنے کی ہدایت دی تھی۔ جی، اب بتائیے، مجھے یہاں کیوں بلوایا؟ شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، ایسے میں ملنا ضروری نہیں تھا۔ رافی نے بتائی ہوئی جگہ آ کر کرسی سنبھالی۔ قرار نے خاصے خشک انداز میں اس کا استقبال کیا۔ اس کا لہجہ بے چینی کا مترش تھا۔ قرار صاحب، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ بتاتی ہوں، گھڑی بھر دم تو لیں۔ رافی نے پانی کا گلاس ایک سانس میں ختم کرتے ہوئے شوخی دکھائی۔ ویسے بھی وہ جو کچھ کرنے جا رہی تھی اس کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت تھی۔ اچھا، چائے منگواؤں یا جوس؟ قرار کو مہمان نوازی کا خیال آیا۔ جی، چائے۔ اس نے بیگ کو کاندھے سے اتارا۔ قرار نے پہلی بار اس کا بغور جائزہ لیا۔ خوشبوئیں وسیع، آئس کریم جدید سوچ میں مکمل تیاری کے ساتھ دل میں بسی جا رہی تھی۔ ہاں، اس نے ایک طویل سانس لی۔ یوں لگا جیسے انتظار کی ساری کلفتیں ختم ہو گئیں۔ سارے اعتراضات اس کے ذہن سے محو ہو گئے۔ یاد رہی تو اس کی نشیلی نیلی آنکھیں، دلکش سراپا، سحر انگیز شخصیت، وہ ان میں کھونے لگا۔ کیا آپ مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں؟ رافی نے چائے کا سپ لیتے ہوئے بڑی ادا سے پوچھا۔ کیا مطلب محبت کا دعوے دار؟ قرار حیران ہوا۔ وہ اپنی نوک پلک سوار کر پوری تیاری کے ساتھ ایک فیصلہ کروانے کا عزم لیے ہوئے یہاں آئی تھی۔ جی جناب، یہی پوچھا ہے۔ اس نے اب 1,00,000 کی مسکراہٹ بھی اس پر نچھاور کی۔ قرار کی نگاہیں اس کے چہرے کی بلائیں لینے لگیں۔ رافی، صرف دعویٰ نہیں، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ میں واقعی آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ جب ہی تو سیدھا راستہ اختیار کیا۔ اب آپ کے ساتھ زندگی کی خوشیاں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ قرار کا لہجہ محبت میں چور چور ہوا۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں۔ سب یہی کہتے ہیں، اگر جب محبت میں امتحان دینے کا وقت آئے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ رافی نے اپنے لمبے گھنے بالوں میں مخروطی انگلیاں نرمی سے پھیری۔ ادا سے بالوں کو جمع کر کے ایک سائڈ پر ڈالتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، کافی سنجیدگی سے چیلنج دیا۔ قرار مسحور ہوا۔ اس کا ہر روپ انوکھا لگا۔ یہ ایک مرد کی زبان ہے۔ آپ چاہیں تو 1000 بار امتحان لے سکتی ہیں، میں پورا اتروں گا، مایوسی نہیں ہوگی۔ قرار اس کے بنے ہوئے روح پہلے تانے بانے میں پھنستا چلا گیا۔ وہ دلکشی سے مسکرائی۔ قرار جی، 1000 نہیں، بس 1۔ سوچ لیں یہ نہ ہو کہ جو مانگوں اسے دینا آپ کے لیے مشکل ثابت ہو۔ رافی نے آخری تیر چلایا جو ٹھک کر کے نشانے پر جا لگا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ تم ایک بار کہہ کر تو دیکھو۔ قرار نے تکلف کی دیواریں تیزی سے گرائیں۔ آپ سے تم تک آ گیا۔ اس کا نازک مومی ہاتھ پر اپنا بھاری مردانہ ہاتھ رکھ کر یقین دہانی کروائی۔ رافی کو کافی ناگواری محسوس ہوئی۔ مومی ہاتھوں پر اس کا سانولا بھاری مردانہ ہاتھ بڑا تضاد تھا۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ الگ کیا۔ ایک بار پھر سوچ لیجیے۔ اب کی بار آتش شوق کو بڑھایا۔ پلیز اب بتا دو نا، کیا بات ہے؟ اس کے ڈرامائی انداز سے نے چونکایا۔ اندیشوں نے سر اٹھایا تو وہ تھوڑا فکر مند ہونے لگا۔ اچھا تو سنیں، آپ مجھ سے نہیں، میری چھوٹی بہن سامیہ سے شادی کرنے والے ہیں۔ اس نے ایک توقف کے بعد جملہ پورا کیا اور قرار کی حالت سے لطف اندوز ہونے لگی، جو اس کی بات سن کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اس کے دل و دماغ کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ شادی سے 15 دن پہلے کوئی لڑکی اپنے ہونے والے دلہا سے ایسی فرمائش کرے گی۔ آپ کو پتہ بھی ہے کیا بول رہی ہیں؟ اگر یہ مذاق ہے تو نہایت ہی بیہودہ ہے۔
قرار اب کچھ سنجیدہ ہوا، اس کے چہرے پر انتشار پھیلا نظر آیا۔ جی، میں پورے ہوش و حواس میں اپنی محبت کا دعویٰ کرنے والے ایک انسان سے سوال پوچھ رہی ہوں۔ اس نے تمسخر اڑایا۔ میں اس بات کے پیچھے چھپی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ قرار نے بے چین ہو کر رافی کو دیکھا۔ میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، آپ کی محبت کا امتحان۔ بس، رافی نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پلیز اتنا ظلم نہ کریں، کچھ تو سوچیں، میں تو صرف آپ کا ہونا چاہتا ہوں۔ وہ مرد ہو کر تڑپنے لگا، مگر وہ چپ رہی۔ ایک ناگوار سی خاموشی ان کے بیچ چپکے سے چلی آئی۔ ایک بات کہوں، سامیہ آپ کو سوٹ کرے گی، وہ بہت کیئرنگ اور لونگ ہے۔ میں آپ کے لیے بالکل مناسب نہیں، وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ قرار کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا مگر بے چینی اس کی نگاہوں سے آیا ہوئی۔ بس بولتی بند ہو گئی۔ وہ آپ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ مرد کی زبان ہے وغیرہ وغیرہ؟ رافی کا لہجہ مذاق اڑانے لگا۔ قرار کے اندر کا مرد بیدار ہوا۔ محبت اپنی جگہ، یہاں بات زبان اور عزت نفس پر آ گئی۔ آخری بار اسے جھی بھر کر دیکھا اور ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا۔ مجھے منظور ہے۔ قرار نے دل ٹوٹنے کی صدا کے ساتھ اسے بھی نظر انداز کیا جس نے اس کی محبت کی کلی کو کھلنے سے پہلے ہی مسل دیا۔ میرا نام لیے بغیر پاپا کو بھی اس بات کے لیے آپ ہی راضی کریں گے۔ رافی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے اپنا کلچ میز پر سے اٹھایا اور بغیر مڑ کر دیکھے وہاں سے چل دی۔ قرار سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اسے حقیقی زندگی میں یہ فلمی سچویشن عذاب سے بدتر لگی۔ ارے آسیہ خالہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ان آنٹی سے شادی کروں گا، معاف کر دیں، ابھی مجھ پر اتنا برا وقت نہیں آیا ہے۔ دراز قد، خود شکل، قدر عمر، چور، امریکہ پلٹ مراد نے چائے پیش کی۔ رافی کو بغور سر سے پاؤں تک جھانچا اور بغیر کسی جھجک کے شفقانہ تبصرہ کیا۔ ویسے بھی وہ جس ملک سے آیا تھا وہاں صاف گو ہونا انسانی خوبی میں شمار ہوتا تھا، چاہے یہ صاف گوئی کسی کی جان بھی لے لے۔ رشتے والی خالہ ہائے ہائے کرتی رہ گئی مگر وہ دونوں بہن بھائی اچھی خاصی بے عزتی کرنے پر تل گئے۔ بھیا، تم دونوں نے ہی تو پڑھی لکھی کی خواہش کی تھی۔ آسیہ خالہ کو ان کا انداز گفتگو ناگوار گزرا، اس لیے کمر پر ہاتھ جما کر بولی، جی کہا تھا مگر ہمیں پڑھی لکھی کم عمر خوبصورت لڑکی چاہیے۔ کیا پوری بات آپ نے نہیں سنی تھی؟ مراد نے منہ بنا کر طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اے لو بیٹا، تم خود کون سا کم عمر ہو؟ کیا میں نہیں جانتی ہوں؟ برسوں سے تمہارے گھر پر میرا آنا جانا ہے، اس لیے تو مجھے رافی تمہارے جوڑ کی لگی۔ اتنی نیک بچی ہے، پھر تمہیں شادی کر کے واپس جانے کی بھی جلدی ہے۔ اب جیسی تمہاری پسند ہے، اتنی ساری خصوصیات ایک لڑکی میں تو ہونا مشکل ہے۔ تم ایسا کرو، ایک سانچہ خرید کر خود ہی ایک لڑکی ڈھال لو۔ آسیہ خالہ نے چشمے میں سے گھورا اور دونوں بہن بھائی کو کھری کھری سنائی۔ وہ خود 2 بیٹیوں کی ماں تھی، رافی بھی ایک لڑکی تھی۔ اس کی تذلیل پر ان کا دل دکھ کر رہ گیا۔ سامنے بیٹھی رافی ان لوگوں کی باتیں نہیں سن رہی تھی، سو وہ کھو سی گئی۔ ماضی کی بازگشت اسے اذیت دینے لگی۔ بیچ میں 7 سال حائل ہو گئے۔ اتنی جلدی وقت گزرتا گیا اور سب کچھ بدلتا گیا۔ خاموشی سے سر جھکائے لاتعلق بیٹھی ان سب کے بیچ ہوتے ہوئے بھی غائب ہو گئی، جیسے یہاں اس کی نہیں کسی اور لڑکی کی بات جاری ہو۔ بیٹا، آپ کو یوں ہمارے گھر میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں، سمیرہ نے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے تھوڑا سختی سے کہا۔ سوری آنٹی، مگر یہ آسیہ خالہ کا قصور ہے، انہوں نے تو آپ کی بیٹی کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیے تھے۔ سنبھل کر سنبل نے ٹھٹائی سے کہا، اے چلو یہاں سے جاؤ، ایسے لچھن رہے تو ہو چکی تمہارے بھائی کی شادی۔ آسیہ خالہ بھی انہیں آئینہ دکھانے پر تل گئی۔ یہ لوگ کیا سمجھیں گے؟
ہر انسان ٹھوکر کھا کر پہلے سنبھلتا پھر سمجھتا ہے۔ رافی نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر دل میں خود کا محاسبہ کیا۔ چلو مراد چلیں۔ ویسے خالہ، میں اپنے بھائی کے لیے پڑھی لکھی کم عمر اور خوبصورت لڑکی ڈھونڈ کے دکھاؤں گی۔ جب پیسہ پاس ہو تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ سنبل نے منہ بگاڑ کر کہا، میرا بھائی تو اتنا ہینڈسم ہے، اسے کسی بات کی کمی نہیں۔ یہ رشتہ کروانے والیاں بھی خوب ہوتی ہیں، اپنی فیس کے چکر میں سامنے والے کا معیار بھی نہیں دیکھتی۔ سنبل بڑبڑ کرتی بغیر کچھ کھائے پیے بھائی کو بازو سے پکڑ کر باہر نکلی۔ میرے مالک، اب علی اصغر کے خاندان پر ایسا برا وقت بھی آنا تھا۔ سمینہ ہاتھ ملتے ہوئے دکھ سے مرحوم شوہر کو یاد کیا۔ ٹرالی میں رکھے کباب، کیک، بسکٹ اور پیسٹری انچھوئے اداس پڑے تھے۔ مہمان کی تواضع کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ کرسٹل کے گلاسوں میں موجود کولڈ ڈرنک کے برف اس پر گھلی جیسے رافعہ کئی برسوں سے غم سے گھل رہی تھی۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ سمینہ تو ایسی ہو گئی کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ آسیہ الگ فک چہرہ لیے صوفے پر بیٹھی، ان ماں بیٹی کو تسلی دینے کے الفاظ ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ رافی سب سے بے نیاز اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں قسمت کو ڈھونڈنے لگی جسے اس نے خود سے بگاڑا تھا۔ اسے مراد کی بہن کے لہجے میں چھائی نحوست ماضی کی یاد دلا گئی۔ رافی کا طرز تکلم لڑکے والوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ خراب ہوتا تھا۔ اسے اور بھی بہت کچھ یاد آنے لگا۔ رافی چھوٹی بہن کو جب بھی کسی خاندانی تقریب میں قرار کے پہلو میں خوش و خرم کھڑا دیکھتی تو اس کے دل کو کچھ ہونے لگتا۔ سامع پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی اور قرار بھی ہینڈسم لگتا۔ رافی نادانی میں قسمت کو شکست دینے چلی اور خود اپنی زندگی برباد کر بیٹھی۔ کتنے دلوں کو دکھایا۔ تنہائی میں اپنا احتساب کیا تو خود سے نفرت محسوس ہوئی کہ قرار کو انکار کر کے اپنی قسمت پر تالا لگا لیا۔ قرار کا مطالبہ سن کر علی اصغر سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ انہوں نے قرار سے مل کر ساری بات اگلوائی۔ بیٹی کی دیدہ دلیری کا سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ قرار کو یقین دلایا کہ وہ رافی کو اس شادی کے لیے منا کر دم لیں گے، پر اب وہ اس لڑکی سے کیسے شادی کرتا جس نے اپنے منہ سے خود انکار کیا۔ قرار نے صاف انکار کر دیا۔ ہال بک ہو چکا تھا، خاندان میں شادی کی باتیں پھسل چکی تھیں۔ ایسے وقت میں علی اصغر نے سر جھکا کر چھوٹی بیٹی سے التجا کی اور اس نے باپ کا مان رکھا۔ یوں سامیہ قرار کے سنگ ودا ہو گئی۔ قرار نے اپنا قول نبھایا، کئی محاذوں پر لڑ کر سامیہ سے شادی کی، مگر وہ اس سے کھچا کھچا رہتا۔ 2 سال تو سامیہ نے بڑی خاموشی سے گزارا کیا، اس کی ہر بات کو مقدم جانا، بہن کے ہاتھوں کچلی، اس کی انا پر محبت کے تھائے رکھے، پیار و محبت سے گھر کے دوسرے لوگوں کو اپنا بنا لیا۔ قرار نے آخر اسے بیوی کا درجہ دے دیا۔ وہ رافی کے دیے ہوئے دکھ بھولتا چلا گیا اور سامیہ کے پیار میں دیوانہ بن گیا۔ میرے مالک کا شکر ہے جو تمہاری بہن نے مجھے تم سے شادی کے لیے مجبور کیا۔ رات کی تنہائی میں سامیہ کا ہاتھ تھام کر پیار سے کہتا تو وہ ہنس دیتی۔ میری کسی نیکی کا صلہ ہے جو سامیہ سے میری شادی ہوئی۔ وہ گھر والوں کے سامنے برملا اظہار کرتا، اسے معتبر کر دیتا، مگر سامیہ کے دل کا خلا بھرتا ہی نہیں۔ بجو، مجھے کتنا عرضہ کر دیا تھا، انا کے کھیل میں جیتنے کے لیے میری زندگی کو ہی داؤ پر لگا دیا۔ سامیہ بہن کے عمل پر اکثر دکھی ہو کر سوچتی اور اکیلے بیٹھ کر رونے لگتی۔ اس شادی کو کامیاب بنانے کے لیے اسے اپنے میکے سے ناتا توڑنا پڑا۔ شادی کی پہلی رات ایک یہی شرط تو قرار نے رکھی تھی، اس کے پاس کوئی دوسری چوائس ہی نہیں تھی۔ سر ہلا کر اقرار کر لیا۔ قرار نے سامیہ کو دنیا کی ہر خوشی دی، وہ خاص موقعوں کے علاوہ کبھی اپنے میکے کا رخ نہیں کرتی۔ سامیہ کو اندازہ تھا کہ قرار رافی کا سامنا کم سے کم کرنا چاہتا ہے، اسی لیے پلٹ کر میکے جانے کی ضد نہ کی۔ قرار کی پابندی کی وجہ سے زیادہ تر علی اصغر اور سمینہ ہی بیٹی سے ملنے چلے آتے۔ حسان بھی رافع سے ناراض تھا، وہ بڑی بہن سے بہت مختصر یا کام کی بات کرتا، جس نے اسے نیچا دکھانے کے لیے قرار کو
زبردستی سامیہ سے شادی پر مجبور کیا۔ اسے جب بھی چھوٹی کی یاد آتی تو وہ خود ہی اس سے ملنے چلا جاتا، پر بہن کے گھر بار بار جانا کچھ مناسب نہیں لگتا۔ کئی بار دل مان کر بھی بیٹھ جاتا۔ میرا کیا قصور تھا؟ مجھے شطرنج کا مہرہ کیوں بنایا گیا؟ سامیہ کی پیاسی آنکھیں اکثر ماں جائے سے یہ سوال پوچھتی۔ حسان مٹھیاں بیچ کر رہ جاتا۔ علی اصغر کے کاروبار میں اچانک گھاٹا ہوا، پارٹنرشپ ختم ہو گئی۔ قرار نے بھلے سارے باتیں بھلا دی ہوں، پر نجیب خان کو دوست سے بہت گلا تھا۔ قرار نے گھر میں جب سامیہ سے شادی کی بات اٹھائی تو وہ بیٹے سے بہت ناراض ہوئے، مگر اس نے ساری بات اپنے اوپر لے لی۔ علی اصغر حالات سے لڑتے لڑتے ایسا نڈھال ہوئے کہ ایک دن ایسا سوئے کہ دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ حسان بھی مزید پڑھائی کے لیے UK چلا گیا۔ بعد میں مائرہ سے شادی کر کے وہیں سیٹل ہو گیا۔ اس کی بیوی بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس نے حسان کو پیاری سی بیٹی اور ایک بیٹا دے کر فیملی مکمل کر دی۔ وہ دونوں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ صرف تنہائیاں رافی کا مقدر ٹھہری۔ وقت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ تقدیر نے اپنے ترکش کے تیر ایک ایک کر کے چلانا شروع کر دیے۔ اب زخم کھانے کی باری اس کی تھی۔ چہرے پر ایسی الرجی پھیلی کہ رنگت جھلس گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم نے بھی پھیلنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی عمر سے کئی بڑی لگنے لگی۔ اب تو لوگ آتے اور اسے دیکھ کر انکار کر جاتے۔ سمینہ بیٹی کی حالت زار پر آٹھ آنسو بہاتی، مگر کیا فائدہ؟ جس وقت اس کو روکنا تھا روکا نہیں۔ اب ان کے اختیار میں کچھ نہیں رہا۔ رافی کا مزاج وقت کی ٹھوکروں نے بدل کر رکھ دیا۔ باپ کی موت کا بھی اثر ہوا۔ تنگ مزاجی کی جگہ انکساری نے لے لی۔ وہ بدل گئی، پر لوگوں کی سوچ تو نہیں بدلی۔ انسان کی ظاہری شخصیت اور خوبصورتی کی شیدائی آتے اور اسے دیکھتے، کھاتے پیتے اور انکار کر کے چلے جاتے۔ اس بار رشتے والی خالہ آئیں تو ان کے بتائے ہوئے رشتے پر سمینہ رو دی۔ دل پر پتھر رکھ کر سوچنے کا وقت مانگا۔ خالد ایک اچھا لڑکا ہے۔ بیوی کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اپنے بیٹے کے لیے اسے ماں کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو جلدی ہے، بقرعید کے بعد شادی کرنی ہے۔ مجھے یقین ہے جو کچھ گزر چکا ہے اس کے بعد تم انکار نہیں کرو گی۔ بیمار سمینہ نے بستر پر لیٹی رافیہ کا ہاتھ تھام کر التجائی انداز میں پوچھا، امی آپ کو جو بہتر لگے وہ کریں۔ رافی کا سر اقرار میں جھک گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ شاید سب کچھ ایسا ہی ہونا لکھا ہو۔ میری ضد اور غلط فیصلوں نے دہکتے انگاروں سے میرا دامن بھر دیا۔ اب شکوہ کروں بھی تو کس سے؟ وہ آسمان پر ٹنگے تاروں کی بارات کو دیکھتے دیکھتے رو گئی۔ سمینہ جو سونے کی تیاری میں مصروف تھی، بیٹی کے دل کا حال جان گئی۔ کبھی تو وہ بیٹی کی نافرمانی پر آٹھ آنسو بہاتی پھرتی، آج انہیں رافیہ کی فرما برداری نے رلا دیا۔ حسان تو بڑی بہن کا نام سننے کو تیار نہ تھا، تو اس کی بیوی سے کیا امید رکھی جا سکتی تھی؟ مگر سامیہ ضرور بہن کو معاف کر دے گی۔ انہوں نے رات دیر تک سوچا۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے قرار کے موبائل پر کال ملائی۔ پہلے داماد سے کچھ باتیں کی، اس کے بعد سامیہ کو فون پر بلایا۔ بیٹی، انسان دشمن کو بھی معاف کر دیتا ہے، وہ تو تمہاری بہن ہے، انہوں نے روتے ہوئے کہا اور دل کا بوجھ ہلکا کرتی چلی گئیں۔ امی، ابھی کسی رشتے کے لیے ہاں یا نہ نہیں کہیے گا۔ میں اگلے ہفتے آپ کے گھر رہنے آؤں گی، پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ ویسے آپ دونوں کے لیے ایک سرپرائز بھی لے کر آؤں گی۔ سامیہ نے جیسے ان کے جسم میں توانائی بھر دی۔ انہوں نے رافی سے ساری باتیں چھپائیں اور خوشی خوشی چھوٹی بیٹی کے استقبال کی تیاریوں میں لگ گئی۔ کتنے سالوں بعد سامیہ عید قرباں پر آ رہی ہے۔ انہوں نے کیلنڈر پر نشان لگاتے ہوئے سوچا، وہ بیٹی کے آنے کا دن گن رہی تھی۔ میری ضد نے اس گھر کو کیسا سونا کر دیا ہے۔ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، ورنہ یہاں کتنی ہلچل مچی ہوتی تھی۔ رافی نے بستر پر لیٹے لیٹے پورے گھر پر ایک نگاہ ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کے مناظر گھومنے لگے اور کانوں میں آوازیں۔
سمینہ بھائی آج تو دال کے پکوڑے ہونے چاہیے، علی اصغر شام کی چائے پر بیوی سے فرمائش کرتے۔ امی پلیز میرا دودھ کا گلاس فریج میں رکھ دیا کریں، یہ اتنا گرم ہے کہ ٹھنڈا ہونے میں ہی سال لگ جائے گا۔ حسان جم سے آنے کے بعد ماں کو ہدایت دیتا۔ کیا مصیبت ہے، میں اتنے آئلی سموسے نہیں کھاتی، اسے تل کر پیپر پر کیوں نہیں نکالا؟ اسے اپنا نحوست بھرا لہجہ اور انداز یاد آیا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، وہ ایک دم چونکی، چپل پاؤں میں اڑس کر باہر بھاگی۔ کوئی بہت زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ بیل ایک ہفتے سے خراب پڑی تھی، مگر گھر میں مرد نہ ہونے کی وجہ سے ان کے مرمت کے کام یوں ہی ادھورے پڑے تھے۔ امی امی کہاں ہیں؟ جلدی باہر آئیں۔ رافی کو اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آیا۔ اوہو کیا ہو گیا، کیوں چیخ رہی ہو؟ سمینہ گھبرا کر باہر نکلی تو صحن میں قرار، سامیہ، اس کے 2 بچوں کے ساتھ حسان اور اس کی بیوی بچوں کو دیکھ کر جھوم اٹھی۔ پورے گھر پر شادمائی سے چھا گئی۔ بیٹا خالد کے رشتے کا کیا کروں؟ سمینہ نے چھوٹی بیٹی کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں سستی سے ایک ہی جگہ لیٹی تھی۔ امی ابھی رک جائیں، ایک اور اچھا رشتہ ہے میری نگاہ میں، پر بچوں نے جو اپنا حال بنا لیا ہے پہلے اسے تو درست کروں۔ سامیہ نے ماں کو نرمی سے جواب دیا اور فون اٹھا کر اپنے پالر سے ٹائم لیا۔ امی کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ فون سے فارغ ہوئی تو ماں کو سوچوں میں گم پا کر پیار سے پوچھا۔ حسان کی بیوی مائرہ اچھے مزاج اور کھلے دل کی ہے، سب کو زبردستی عید کی شاپنگ کے لیے اپنے ساتھ مارکیٹ لے گئی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اعتراف کیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم دونوں کی تو بہت بات چیت ہوتی ہے، سامیہ نے کھلکھلا کر کہا۔ بس بیٹا تم سب کو خوش دیکھ کر میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، ایک رافی کا بھی کچھ ہو جائے تو چین سے مروں۔ امی پلیز اللہ آپ کا سایہ ہم سب پر سدا سلامت رکھے۔ سامیہ نے دہل کر ماں کو دیکھا۔ بیٹا ایسا تو ہونا ہی ہے، خیر رافی اب بہت بدل گئی ہے، اس میں پہلی سی کوئی بات نہیں رہی، شاید اندر کی ملامت اسے چین نہیں لینے دیتی، اس کو ناخوش دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ سمینہ چھوٹی بیٹی کے آگے اپنے دل کے درد پرت در پرت کھولتی رہی۔ بچوں کی اتری شکل دیکھ کر مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ سامیہ نے ماں کے پاؤں دباتے ہوئے سر ہلایا۔ ایک بات پوچھوں؟ سمینہ تھوڑا جھجک کر بولی اور پاؤں سمیٹ لیے۔ آپ قرار کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ سامیہ نے ماں کی سوچ پڑھ لی۔ ہاں، وہ خود بھی یہاں آ کر ایک دن رہ کر گیا اور تمہیں بھی اتنے دنوں کے لیے چھوڑ گیا۔ وہ اس کی شرط؟ سمینہ نے تجسس سے پوچھا۔ میں نے قرار کو کئی بار سمجھایا کہ جو ہونا تھا ہو چکا، آپ سب کچھ بھلا کیوں نہیں دیتے؟ سامیہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اچھا پھر؟ سمینہ کی مکمل توجہ بیٹی کی جانب ہوئی۔ ان پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا، مگر ایک دن فریحہ نے منہ کھول کر باپ کو تانا دیا کہ میری ساری فرینڈز اپنی ویکیشنز پر نانی کے گھر جاتی ہیں، ہم کیوں نہیں جاتے؟ گھر کے دوسرے بچے عید بقر عید پر نانی خالہ سے عیدی مانگتے ہیں، آپ ہمیں کیوں نہیں جانے دیتے؟ علی اصغر کی بیٹی کا دکھ شاید ان کے لیے اتنا بڑا نہ تھا جتنا قرار کو اپنی بیٹی کی بات سن کر دھکا لگا۔ میرا بچہ کیوں فکر کی؟ اس بار ہم بھی آپ کی نانی کے یہاں بقر عید کے مزے کرنے کے لیے ایک باربیکیو پارٹی ارینج کریں گے۔ قرار نے بچوں کے ساتھ پلاننگ کی۔ چلو جو بھی ہو تمہیں یہاں آ کر رہنے کی اجازت تو ملی، سمینہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ جی امی، مرد اپنی بیوی کو تو نفسیاتی مریض بنا سکتا ہے پر اپنی اولاد کی نفسیات میں کوئی کجی دیکھنے کا قائل نہیں ہوتا۔ سامیہ کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ رینگ گئی۔ عید قربہ کی رات کی اپنی چہل پہل تھی، بچے بکروں اور دمبوں سے کھیل کر محفوظ ہو رہے تھے۔ سامیہ، مائرہ اور عافیہ جلدی جلدی کچن کے کام نپٹا رہی تھی تاکہ مہندی لگوانے اور چوڑیاں پہننے بازار جایا جا سکے۔ حسان نے بڑی خوشی سے استری کی ذمہ داری اٹھا لی اور وہ اپنے اور سارے بچوں کے کپڑے استری کر کے ہینگ کرنے لگا۔ وہ ہفتہ بھر قبل 2 بکرے اور 1 دمبا خرید لایا۔ سارے بچے ان کی خدمت میں مصروف رہتے،
چارہ کھلا کر جاتا، سینگ پر گلابی رنگ کیا اور گلے میں ہار بھی پہنایا گیا۔ رافی، ابھی سے پیاز کاٹ کر رکھ دینا تاکہ صبح کلیجی بنانے میں مشکل نہ آئے۔ سمینہ جو عشاء کی نماز میں مشغول تھی، دعا مانگتے ہی حسان کو بلا کر دم کیا، پھر کچن کی جانب منہ کر کے بولی، جی امی۔ اس نے مسالہ پیستے ہوئے جواب دیا، اچھا قیمہ پیس لیا ہو تو مجھے دے دو، میں بیٹھے بیٹھے کباب کی ٹکیاں بنا دوں۔ سمینہ نے جائے نماز طے کرنے کے بعد کچھ سوچ کر کہا، امی میں بنا رہی ہوں، آپ اب آرام کریں۔ سامیہ نے پسے قیمے کی چھوٹی سی بال ہتھیلی پر رکھ کر ٹکے بناتے ہوئے انہیں اطمینان دلایا۔ اچھا میوہ بھگو دیا، شیر خورمہ بھی بنے گا۔ ان کے لہجے میں اطمینان اور خوشی کی بوچھار تھی۔ امی، میں ان تینوں کو کچن سے نکالتا ہوں، ایسا کریں آپ وہاں جا کر خود کر لیں سارے کام۔ حسان جو بہت دیر سے ماں کی پریشانی دیکھ رہا تھا، شرارتی ہوا، کیا کروں، میرے بچے اتنے سالوں بعد نگاہوں کے سامنے جمع ہیں، دل چاہ رہا ہے دنیا بھر کی خوشیاں ایک جگہ جمع کر دوں۔ ان لمحوں کو ترس گئی تھی۔ سمینہ کی آنکھوں میں خوشی کے موتی چمکے۔ حسان نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی، ایک ضد کے پیچھے کتنے سال ایسی خالص محبتوں سے دور رہا۔ فکر نہ کریں، آپ کی بہو اور پوتا پوتی یہاں آ کر اتنے خوش ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر سال عید میں یا پھر بقر عید میں پاکستان کا چکر لگائیں گے۔ اس نے ماں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ شکر ہے میرے مالک، آج کتنے دنوں بعد یہاں بھی خوشیوں کا سما بندھا۔ سمینہ نے نواسہ نواسی پوتے اور پوتیوں کو گلا لگانے کے بعد ان کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، امی ہمیں بھی پردیس میں عید نہیں لگتی تھی، روکھی پھیکی سی۔ میں آپ سب کو اس دن بہت مس کرتا تھا۔ سفید کرتا شلوار میں ملبوس حسان ماں سے لپٹ گیا تو سب کی آنکھ بھر آئی۔ دادی امی، یہ ریڈ کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ تانیہ نے اپنے سرخ ہتھیلی پر بنے بیل بوٹے دکھائے تو سمینہ نے اس کے چھوٹے چھوٹے گلابی ہاتھ چوم لیے جس پر مہندی کے بیل بوٹے کھل رہے تھے۔ حسان باہر نکل گیا، اسے قصائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر قربانی کروانی تھی۔ چلیں ناشتہ لگا دیا ہے، رافیہ نے اعلان کیا تو سب خوش دلی سے مسکرا کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئے۔ بھائی واہ بجو، مزہ آ گیا۔ مائرہ نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر سجی ٹیبل دیکھتے ہوئے کہا۔ رافی نے ناشتے میں کچھ زیادہ ہی اہتمام کیا تھا۔ ٹیبل پر کچوری، مٹھائی، نمکو کباب، شیر خورمہ سجے ہوئے تھے۔ ان سب نے ہلا بولنا چاہا۔ اپنے بچوں ایک جگہ جمع ہنستا مسکراتا دیکھ کر سمینہ کا سیر و خون بڑھ گیا۔ ان کی زندگی میں کتنے سالوں بعد ایسا مسرتوں سے لبریز تہوار آیا۔ ایک منٹ، سب وہیں رک جاؤ، کوئی بھی شیر خورمے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ حسان سب کو وارننگ دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اللہ خیر، کیا ہوا؟ سمینہ نے گھبرا کر پوچھا۔ حضرات پہلے فرید سے ملیں۔ حسان کسی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ مائرہ بڑھ کر فرید کے گلے لگ گئی۔ توبہ، یہ کس انگریز کو لیے چلے آ رہے ہو؟ سمینہ نے جلدی سے سر پر دوپٹہ رکھ کے بیٹے کو جھاڑا۔ مائرہ، وہ بڑبڑائی۔ انہیں بہو کی حرکت بھی ناگوار گزری۔ السلام علیکم آنٹی، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، مائرہ کا بڑا بھائی ہوں۔ اس انگریز کے منہ سے اتنی صاف اردو سن کر رافی چونک اٹھی۔ امی، یہ میرے بڑے اور اکلوتے سالے ہیں، انہیں ہم نے مدعو کیا ہے، کیوں سامیہ؟ حسان کی شوق عروج پر تھی۔ سامیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ رافی نے بھائی کے ساتھ کھڑے انگریز کو دیکھا۔ نیلے کرتا شلوار میں گورا چٹا، نیلی آنکھیں، لمبا چوڑا فرید بہت ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔ اچھا، آؤ بیٹھو۔ وہ پل بھر کے لیے اپنی بدگمانی پر شرمندہ ہوئی، پھر مہمان نوازی دکھائی۔ چلو بیٹا، ناشتہ کرتے ہیں۔ سمینہ نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ سب نے ایک ساتھ کھانے پینے کی چیزوں پر دھاوا بولا۔ یہ گرم کباب لے لیجئے۔ رافی نے مہمان نوازی دکھائی، ایسا لگ رہا تھا کھانے والوں میں مقابلہ جاری ہے۔ شکریہ، آپ لوگ بھی آ جائیں۔ اس نے رافی کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بے تکلفی سے جواب دیا۔ یہ اتفاق تھا یا سامیہ کی شرارت؟ رافی نے بھی نیلے رنگ کا اسٹائلش سوٹ پہنا تھا۔
اس نے بہن کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وزن میں کمی کی تھی۔ اسکن کا علاج کروانے سے چہرہ بھی کسی حد تک صاف ہو گیا تھا۔ وہ پہلے جیسی تو نہیں مگر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رافی نے محسوس کیا کہ وہ جہاں جہاں جاتی فرید کی نگاہیں اس کا پیچھا کرنے لگ جاتی۔ بہت سالوں بعد اس کا من ایک نئی لے پر ناچ اٹھا۔ بجو، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حسان نے اسے لان میں تنہا بیٹھا دیکھا تو خود بھی پاس بیٹھ گیا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ رافی نے نرمی سے جواب دیا۔ آپ بہت اچھی ہو گئی ہو، وہ محبت سے بہن کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا۔ آج کی رافی میں کل کی تو کوئی بات، کوئی جھلک نہیں دکھائی دیتی تھی۔ پگلے، یہ ضروری بات کہنی تھی۔ اس نے حسان کے بالوں کو شرارت سے مٹھی میں جکڑا۔ وہ ہنس پڑا۔ نہیں، ایک اور بات سنے، فرید بھائی کا لندن میں کافی اچھا بزنس ہے، دیکھنے میں بھی بہت ہینڈسم ہے اور اس نے سسپینس پھیلایا۔ اور کیا؟ رافی کا دل ڈگمگایا۔ اور وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ حسان نے بم پھوڑا۔ وہ ایک ٹک دیکھتی رہی، پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ پہلے پوری بات سنیں پھر ہاں نہ کریے گا۔ حسان نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروایا۔ مائرہ کی 3 بہنیں اور ہیں، سب شادی شدہ ہیں۔ برسوں قبل ان کے والدین میں علیحدگی ہو گئی۔ وہی پرانی کہانی، انکل حیدر نے ایک انگریز سے شادی کی تھی۔ وہ اسے بہت چاہتے تھے مگر ان کی مما جینی آزادی پسند نکلی۔ پاکستانی شوہر کو بہت عرصے برداشت نہ کر سکی، کورٹ سے ڈائیورس لے لی۔ اس کے بعد انکل کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسے میں فرید بھائی نے بہنوں کو سنبھالا۔ مغربی ملک میں رہنے کے باوجود ان کے اندر ہماری جیسی غیرت و اہمیت ہے۔ عزت سے بہنوں کی شادی کرنے میں ان کی زندگی کے کئی سنہری سال بیت گئے۔ حالانکہ یہ ابھی بھی شہزادوں سے کم نہیں۔ وہاں کئی لڑکیاں ان پر مرتی ہیں مگر ماں کی وجہ سے ان کا دل مغربی عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہ کسی مشرقی لڑکی کو جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے مائرہ سے آپ کا ذکر کیا، وہ راضی ہو گئی۔ یہاں آئی تو اسے آپ فرید بھائی کے لیے مناسب لگی۔ اس نے بھائی کو بلوایا۔ پہلے وہ سامیہ سے ملے تو خوش ہو گئے۔ سامیہ کو بھی وہ کافی اچھے لگے۔ ہم دونوں نے پلاننگ کی اور کل کی دعوت آپ دونوں کو ملوانے کی ایک کڑی تھی۔ ہمارا منصوبہ کامیاب رہا، ان کو آپ پسند آ گئی۔ آپ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس صرف 2 منٹ ہیں، جلدی سے فیصلہ کریں۔ حسان کا بولتے بولتے حلق خوش ہو گیا۔ آخر میں شرارت سے بولا۔ رافی بھائی کی باتوں کو غور سے سنتے ہوئے اس کا روم کانپ اٹھا۔ میں کیا کہوں؟ جیسے تم لوگوں کی مرضی، اس نے بھائی کے سامنے سر جھکا کر کہا تو وہ خوش ہو گیا۔ اٹھ کر بہن کا ماتھا چوما۔ سامیہ کے لیے تو نہیں پر میں نے اپنی بچوں کے لیے واقعی ایک شہزادہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ وہ شوخی پر آمادہ ہوا اور ماضی کی بات یاد دلائی۔ رافی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ حسان نے بہن کو کانپتے دیکھا تو اپنے ساتھ لگا لیا۔ دونوں بھائی بہن رو دیے مگر اس بار آنکھ میں نکلنے والے آنسو خوشی کے تھے۔ چلو سیٹ بیلٹ باندھو، پلین لینڈ کرنے والا ہے۔ فرید نے اس کا ہاتھ دبایا تو وہ ماضی کے سفر سے لوٹ آئی۔ آپ اٹھ گئے؟ وہ چونک کر شوہر سے مخاطب ہوئی۔ ہم تو کافی پہلے جاگ گئے تھے مگر آپ سوتی رہ گئیں۔ فرید کا لہجہ اس کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ جی شکر ہے خواب غفلت سے جاگ اٹھی ہوں، رافی نے دل میں سوچا اور مسکرا دی۔ وقت بڑا ستارہ گر ہے، آنکھ کو خاص بناتا ہے جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بنتا ہے۔ مصائب اور پریشانی کی بھٹی میں پکنے کے بعد ہی انسان مکمل ہوتا ہے۔ رافی کی زندگی میں پھول کھل اٹھے۔ اس کے نصیب میں بھی ایک شہزادہ لکھا گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے اسے بڑے ٹیڑھے میڑھے راستوں سے گزرنا پڑا۔ ملن کی گھڑی مشکل سہی پر ممکن ہوئی۔